मार्च का महीना शुरू होने के साथ ही पूरी दुनिया में मुख्तलिफ तकारीब का अहतमाम किया जाता है। ख़वातीन को दरपेश मसाइल, मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में दरपेश चैलेंजेस और ख़वातीन की कामयाबियों को उजागर किया जाता है। पाकिस्तान की आबादी का 51% हिस्सा ख़वातीन पर मुश्तमिल है। औरत जो है वो अपने घर की चार दीवारी तक खुद को महदूद करे। कुरान ये कहता है कि ये बहुत ज़रूरी है। अज़वाज मुतहरात में से बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं वो बाकायदा कारोबार करती थीं। शौहर के लिए आसानी पैदा करे, उसकी खिदमत बजा लाए, औलाद की तरबियत का इंतज़ाम, ये औरत की सबसे पहली तरजीह है। अगर आप दीन को देख लें तो ऐसी अजमत शायद मर्द को भी नहीं है। सूरह अहज़ाब में जितने मसाइल ख़वातीन के वो बयान किए गए, मर्दों के कहीं नहीं इस तरह बयान किए गए। इसी तरीके से सूरह नूर में बयान किए गए औरतों पर जुल्म की इंतहा थी। ऐसा एक ज़माना था और उसमें भी ख़वातीन बाहर निकलती थी। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम इसका बेहतर चेहरा पेश करने की कोशिश करें, ना कि एक छोटा सा तबका उठ के ये दिखाए कि शायद ये मुल्क पूरे का पूरा ही ऐसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया की आबादी तकरीबन 8 अरब है और इसका निस्फ यानी 4 अरब ख़वातीन पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, मार्च का महीना शुरू होने के साथ ही पूरी दुनिया में मुख्तलिफ तकारीब का अहतमाम किया जाता है, जिनमें ख़वातीन को दरपेश मसाइल, मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में दरपेश चैलेंजेस और ख़वातीन की कामयाबियों को उजागर किया जाता है। और ये तमाम सिलसिला 8 मार्च के दिन अपने अरूज को पहुँच जाता है, जिसे हम आलमी यौम ख़वातीन के नाम से जानते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की आबादी का 51% हिस्सा ख़वातीन पर मुश्तमिल है, लेकिन बदकिस्मती से 77 बरस गुजर जाने के बाद भी आबादी की ये बड़ी तादाद बहुत से मसाइल से दुचार है। तालीम को देख लिया जाए तो लड़कियों का निस्फ हिस्सा स्कूल तक पहुंचने से कासर है। जल्दी शादी के रुझान को देखा जाए तो 18% लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले कर दी जाती है। एक तरफ इज़्ज़त के नाम पर कत्ल है तो दूसरी तरफ पुरतशद्दुद वाक़यात। नाज़रीन, मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में अगर ख़वातीन की शमूलियत को देखा जाए तो पाकिस्तान में एक अदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ 36% हिस्सा ख़वातीन पर मुश्तमिल है और इनको की जाने वाली अदायगी सिर्फ 34% कम है उस अदायगी से जो कि मर्द हज़रात को की जाती है। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है और आज से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को जो हकूक़ दिलवाए, दुनिया का कोई माशरा आज भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। अगर हम पाकिस्तान के आइन को देखें तो इसमें वो तमाम दफ़ात और कानून शामिल हैं जिनके ज़रिए इन तमाम मसाइल को हल किया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से 8 मार्च का दिन पाकिस्तान में बतौर एहतजाज के मनाया जाता है, जिसकी एक मिसाल औरत मार्च है। नाज़रीन, इन्हीं तमाम मसाइल पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आज दावत दी है माहिरीन को। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँ, मैं चाहूँगा कि अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाता चलूँ। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं हाफ़िज़ बिलाल भट्ट साहब। आप मीडिया की मारूफ शख्सियत हैं, दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी पर आपकी गहरी नज़र है। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हाफ़िज़ सईद फ़ारूकी साहब। आप मरूफ मीडिया की शख्सियत हैं और बहुत से तालीमी इदारों से वाबस्ता हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी और दीगर मसाइल पर आपकी गहरी नज़र है। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिलाल साहब, हमारे मुल्क में जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये दिन 8 मार्च का ख़वातीन के हवाले से, मार्च का महीना सारा ही इस सिलसिले में गुजरता है। ये बात बहुत की जाती है कि हमें ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि क्या आज की खातून ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बाइख्तियार नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल साहब, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं इस मौजू में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमें क्या मिलती हैं। तो औरत को जो सबसे पहला हुक्म जो कुरान ने दिया है वो यही है कि वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कि औरत जो है वो अपने घर की चार दीवारी तक ख़ुद को महदूद करे। कुरान ये कहता है कि ये बहुत ज़रूरी है और अगर उसे बाहर निकलना पड़े, ये नहीं कुरान कहता कि वो निकल ही नहीं सकती, लेकिन अगर उसे बाहर निकलना पड़े तो वो जाहिलियत की उन औरतों की तरह जो बहुत ज़्यादा ज़ेब व ज़ीनत और बनाव सिंगार करके बेपर्दा हो के ताकि लोग उनकी तरफ मुतवज्जह हो निकला करती थीं, उन्हें इस तरह से निकलने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, दूसरी बात अब ये है
کہ کیا عورت، جب قرآن نے کہا کہ عورت جو ہے وہ اپنے گھروں میں قرار پکڑیں، تو کیا قرآن و سنت میں کہیں ایسا ہے کہ عورت نے باہر کے بھی کوئی کام کیے ہوں، کیا عورت نے بزنس بھی کیے ہوں؟ تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ازواج مطہرات میں سے بعض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ باقاعدہ کاروبار کرتی تھیں۔ ہماری سب سے پہلی جو والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معروف جو تھا وہ بزنس وومن تھی، اور اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بعض ازواج جو ہیں وہ عطر کا، خوشبو کا جو ہے وہ کاروبار کیا کرتی تھی۔ اور اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ بعض احادیث میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ خواتین جو ہیں وہ گھر کے کاموں کے لیے بھی باہر جایا کرتی تھیں، جیسا کہ پانی بھر کے لانا اور اس طرح کے اور امور جو ہے وہ کوئی سر انجام دینا۔ پھر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواتین نے جنگ جیسی مشکل ترین سچویشن میں بھی مردوں کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا، یعنی مرہم پٹی کرنا اور مریضوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنا۔ تو ان ساری باتوں کو جب ہم ایک پیج پہ رکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کو سب سے پہلی جو تعلیم دی گئی ہے، ذمہ داری دی گئی ہے، وہ یہ کہ وہ گھر میں رہتے ہوئے اپنے خاندان، اپنے بیوی، اپنے شوہر اور اپنے بچوں کی تربیت کا انتظام کرے، یعنی شوہر کے لیے آسانی پیدا کرے، اس کی خدمت بجا لائے، اور اولاد کی تربیت کا انتظام، یہ عورت کی سب سے پہلی ترجیح ہے۔ اب اگر اس کو پورا کرنے کے بعد دیکھیں ہر ایک کا انوائرمنٹ مختلف، صلاحیتیں مختلف، وسائل مختلف ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ ایک عورت جو ہے جب وہ ماں بن گئی یا وہ بیوی بن گئی تو وہ اپنے شوہر کی خدمت اور اپنے بچوں کی تربیت پہ پورا فوکس کر رہی ہے۔ اچھا، جب وہ یہ فوکس پورا کر رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ ڈاکٹر ہے تو ٹھیک ہے، وہ کلینک بھی کرے، بلکہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ عورتوں کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے جس فیلڈ میں عورتوں ہی سے ڈیل کیا جاتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کو مسائل کیوں بتائے کہ جو خواتین تھیں وہ آپ کی ازواج سے ہی دینی مسائل آ کر پوچھا کرتی تھیں، فیلڈ تھی نا، یعنی جس فیلڈ کا متعلقہ بندہ ہے اس کو اس فیلڈ سے اٹیچ کیا جائے گا۔ تو خواتین جو ہیں وہ اس ٹیچنگ کی فیلڈ میں خواتین کے لیے بہترین فیلڈ ہے، چھوٹے بچوں کو پڑھانا یا وومن کالج میں جانا، یعنی ٹیچنگ کی فیلڈ بہت اچھی فیلڈ ہے۔ اسی طرح گائنی کی فیلڈ جو ہے ہی خواتین سے وابستہ ہے، اور بہت سی فیلڈز ہیں اس وقت دنیا میں قائم ہو چکی۔ تو اس کے بعد اگر عورت پریکٹیکل لائف میں جاتی ہے تو اسلام کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ پلس یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ گھر کے اندر رہتے ہوئے ہی کمائی کا کوئی سورس جنریٹ کر لے۔ آج کل آن لائن بہت سے کام ہو رہے ہیں، بدقسمتی سے ہم لوگوں نے آن لائن انکم کو بھی ولگر کی قسم کی جو ہے وہ ایک طرف لے گئے ہیں ہم گھروں میں۔ اب دیکھیں نا، ایک عورت ہے وہ اگر ایک یوٹیوب چینل بناتی ہے کوکنگ کا، تو کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ وہ اس میں اپنی تصویر بھی لائے اور اس میں اپنا سارا گھر کا ولاگ بھی دکھائے دیں۔ وہ ایک بڑے اچھے طریقے سے، بڑے ڈیسنٹ انداز سے ولاگ بنا کے جو ہے وہ پیش کر سکتی، اور ایسے چینل وائرل ہو رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے ترجیح گھر ہے، بچے ہیں اور شوہر ہے، اس کے بعد اگر وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے جاتی ہے تو اسلام کہتا ہے کہ کوئی حرج والی بات نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی بات سے یہ سمجھا ہوں کہ اسلام نے اگر کسی کو بہت زیادہ با اختیار بنایا ہے وہ عورت ہی ہے، کیونکہ گھر کے اندر جو بچے ہیں وہ آنے والی کل کی ہماری ورک فورس ہیں، ہمارا معاشرہ ہے، اور انہی لوگوں نے کل زندگی کی باغ دوڑ کو سنبھالنا ہے، تو وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عورت کو دے دی ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ عورت گھر میں رہتے ہوئے، تو چائنا کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ چائنا نے اپنی جو اسمال انڈسٹریز ہیں ان کو اس لحاظ سے ڈیزائن کیا کہ انہوں نے اس کے کاموں کو، وہ حصے جو کہ گھر میں کیے جا سکتے ہیں وہ گھر کی خواتین کے حوالے کر دیے۔ اس طرح کاموں کو ڈیوائڈ کر کے یہ ساری چیزیں ان کی ڈیوائڈ ہو گئیں، عورتوں نے گھر میں کام کیا، گھر بھی سنبھالا، اور اس طرح وہ نیشنل جو ان کی پروگریس ہے، ترقی ہے، اس میں بھی حصہ ڈال رہی ہیں، گھر کو بھی سنبھال رہی ہیں، فارغ بھی نہیں ہیں، اور ایک مؤثر کارکردگی کے ذریعے چائنا آج آپ کو پتہ ہے سپر پاور ہے۔ یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، یعنی اگر ہم ٹارگیٹڈ کوشش کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم خواتین کو نہ صرف گھر بلکہ اپنے روزمرہ ترقی میں بھی شامل کر سکتے۔ بالکل بالکل۔ میں سعید فاروقی صاحب کی طرف جانا چاہوں گا۔ فاروقی صاحب، 2023 میں 6300 ایسے واقعات رپورٹ ہوئے جس میں کسی نہ کسی طرح خواتین کو
تشدد کا نشانہ بنایا گیا یا راساں کیا گیا، اور 2024 میں 10,000 واقعات. ابھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سارے واقعات جو سے ہیں یہ چند واقعات ہیں، اور اصل جو تعداد ہے وہ ہمارے سامنے اس لیے نہیں آتی کہ دیہات اور دور دراز علاقوں میں ان کو لوگ کسی وجہ سے منظر عام پر لاتے ہی نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا جو معاشرہ ہے اس میں خواتین کیا اس بری طرح ظلم کا شکار ہے؟ جی سہیل صاحب بہت شکریہ. آپ نے ایک تو یہ بڑا اہم موضوع ہے اس اعتبار سے کہ ہمارے معاشرے میں اس کو ایسا موضوع بنا دیا گیا ہے کہ جیسے خواتین پر ان کے حقوق پر کوئی ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، یا ان کو حقوق اس طرح دی جاتے ہیں خدا نخواستہ جس طرح کہ کوئی اور مخلوق ہوتی ہے. سب سے پہلے بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے، یہ جو آپ نے بات کی اس کی وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں. پہلے تو یہ سمجھ لینی چاہیے جو ہمارے اوپر بار بار یہ اس طرح کی بات کر کے یہ بتایا جاتا ہے نا، ذہن سازی کی جاتی ہے کہ حقوق نہیں ہے. آپ اسلام دیکھ لیں، آپ پاکستان کا آئین دیکھ لیں، کہیں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں ہے. بالکل صحیح، برابر. پہلے تو یہ بات کلیئر کر لیں کہ ان کو کہیں کوئی ایسا سلسلہ ہو. یہ حقوق ایسے دیے گئے ہیں کہ کہیں ایسا خدشہ ہی نہیں ہے کہ ان کے حقوق کی پائمالی ہو. بالکل ٹھیک، بالکل. اور وہ ان کو اس طریقے سے ڈیل کیا گیا، عزت وقار عظمت جو دی گئی ہے عورت کو. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ دین کو دیکھ لیں تو ایسی عظمت شاید مرد کو بھی نہیں ہے. مثلا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، سورہ رجال پورے قرآن مجید میں نہیں ہے، سورہ نساء موجود ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے سورہ احزاب میں جتنے مسائل خواتین کے وہ بیان کیے گئے، مردوں کے کہیں نہیں اس طرح بیان کیے گئے. اسی طریقے سے سورہ نور میں بیان کیے گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جتنے بھی گورنر تھے، جتنے بھی ان کے عہدیدار تھے حکومتوں کے، ان کو یہ لیٹر جاری کیے ہوئے تھے کہ اپنی خواتین کو سورہ نور سکھائی جائے، یعنی کہ ان کو تعلیم دی جائے، ان کی تربیت کی جائے. تو اسی طریقے سے اگر آپ شریعت کو دیکھیں گے، اگر اپنے پاکستان کے آئین کو دیکھیں گے تو پہلے تو کہیں بھی کوئی فرق نہیں ہے. بار بار اس طرح کا میڈیا پہ ذکر کر کے یا جو لوگ اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اصل میں یہ کہ یہ جو 8 مارچ کو بھی اصل میں یہی کہا جاتا ہے جو عورت کو ساتھ ظلم ہو گیا. کہاں ظلم ہے بھائی؟ کوئی نکالے تو صحیح. نہیں ظلم ہوتا ہے، نہیں لیکن ہمارے قانون وہ ظلم تو مردوں پر بھی ہوتا ہے. ہاں یہ صحیح ہے، لیکن عورتوں پہ بنسبت زیادہ ہوتا ہے ان کے کمزور ہونے کی وجہ سے. یعنی کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پرابلمس مردوں کی طرف بھی ہیں، خواتین کی طرف بھی ہیں، وہ ظلم اس کو زیادہ کیا جاتا ہے. وہ ظلم دیکھیں نا، غریب پر ہو رہا ہے، وہ مزدوروں پر ہو رہا ہے، وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اعلیٰ طبقہ ہے وہ ادنا طبقے پر ظلم کر رہا ہے، وہ جو اعلیٰ تاجر ہیں وہ ادنا تاجروں پر ظلم کر رہے ہیں. وہ ہر ہے ظلم، وہ الگ سے ہے. لیکن اس میں جو ہے نا وہ فرق کیا ہے، وہ ہم نے نہ آئین پر عمل کرتے ہیں نہ شریعت پر عمل کرتے ہیں. جب ہم شریعت پر عمل کریں گے تو ہم اعتدال میں آ جائیں گے. اب جو بات آپ نے کی ہے کہ یہ جو اتنے ہمارے اس میں ہراساں کے بہت سارے کیسز سامنے آ رہے ہیں، اس میں جو بات پہلے بلال صاحب نے کی ہے نا، یہ با اختیار بنانے کی. با اختیار بنانے میں اصل میں ہم نے سمجھ لیا ہے کہ بالکل آزادی ہے. جب ہم آزاد ہو جاتے ہیں تو پھر اس طرح کے واقعات ہوں گے نا. جب آپ بالکل عورت کو چھوڑ دیں گے اس طریقے سے کہ وہ آزاد ہے، تو دیکھیں مرد عورت کا اللہ نے سسٹم ایسا بنایا ہے، وہ اس طرح کے معاملات تو ہونے ہی. شیطان ساتھ ہے، شریعت کہتی ہے کہ تیسرا دو اگر مرد اور عورت تنہائی میں ہے تو تیسرا شیطان ہے. لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں نا جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم مراد دونوں ہیں، یعنی مرد بھی ہیں خواتین بھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کو برابر قرار دیا ہے، آئیڈینٹیکل، یعنی ایک جیسا قرار نہیں دیا. یعنی کہ اگر مرد ہے اور عورت ہے، دونوں کی ذمہ داریاں، ان کی جو جسمانی خد و خال ہیں اور اس کے مطابق ان کی دنیا میں جو ریپرزنٹیشن ہے وہ مختلف ہے اور ہونی ہے، وہ ایک طرح نہیں ہو سکتی. یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس کی وجہ سے ہم آج یہاں کھڑے ہیں. جی کیا آپ یہی بات جی کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہی ہے کہ دیکھیں جو ایک قدرتی طور پر بات ہے نا کہ آپ اتنا وزن عورت پر نہیں ڈال سکتے. مثال کے طور پر آپ نے کوئی وزنی چیز اٹھانی ہے،
اور میاں بیوی ہے تو آپ دونوں کو کہیں گے برابر وزن اٹھائیں، تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ممکن نہیں نا. یعنی ایک قدرتی ایک سسٹم ایسا ہے، وہ چیز تو آٹومیٹکلی خود بخود جو ہے نا وہ کامن سینس کی بات ہوتی ہے جہاں جہاں بھی ایسا مسئلہ ہو. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے با اختیار ہونے کو بالکل آزاد تصور کر لیا ہے، جب کہ جس طرح کہ بلال صاحب نے بڑی اچھی مثالیں دی ہیں قرآن مجید کے اندر ہے کہ ایسا ایک زمانہ تھا جہاں ظلم ہی ظلم تھا، یعنی عورتوں پر ظلم کی انتہا تھی، ایسا ایک زمانہ تھا، اور اس میں بھی خواتین باہر نکلتی تھیں. ٹھیک ہے، اس میں اپنی کھیتی باڑی کے لیے یا اپنے جو مویشی ہیں ان کو پانی پلانا تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ابھی وہ زمانہ نبوت والا نہیں آیا تھا. وہ واقعہ مشہور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ایک کنویں پہ پہنچے تھے، وہ سفر میں جب وہ چھوڑا تھا فرعون کے علاقے کو چھوڑا تھا، وہاں پہنچے تھے. وہاں 2 خواتین وہ پانی پلانے کے لیے ایک سائڈ پہ کھڑی ہیں، ڈرتی ہوئیں اس معاشرے کے لوگوں سے. جی بالکل ٹھیک ہے، اور وہ پورا واقعہ مشہور ہے اس میں. تو وہاں پہ قرآن مجید نے کیا کہا ہے، فجات احداہما تمشی علی استحیاء. ایسا سخت ترین جو زمانہ ہو، مشکل ترین زمانہ ہو، جس میں عورتوں اس زمانے میں بھی خواتین نے اپنا کردار ادا کیا ہے. اور کیسے کیا ہے؟ پورے حیا کے ساتھ. فجات و ہدم. پھر اللہ کو یہ ایک ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے وہ پورا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ کیپچر کیا ہے. جی بالکل، یعنی کہ وہ سٹائل کیپچر کیا ہے. فجات و احداہما تمشی علی استحیاء. وہ عورت کس طریقے سے آئی؟ چہرہ ڈانپتے ہوئے، شرماتے پوری ہوئے، حیا کے ساتھ، یعنی حیا پر سوار ہوتے ہوئے. یعنی کہ اگر اس کا صحیح ترجمہ کریں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حیا پر سوار ہو کر حیا پر آئی ہیں. یہاں مطلب اتنا حیا اوپر سوار تھا کہ انہوں نے بڑا اس میں علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، بڑی اس میں یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتیں لکھی، لیکن اس طرف نہیں جاتے کہ اگر ایسے ماحول میں عورت جاتی ہے تو اس کے جانے کا، باہر نکلنے کا ایک پورا اصول و ضوابط دیے ہیں شریعت نے. وہ کرے، وہ جنگ میں بھی جا سکتی ہے، وہ تجارت بھی کر سکتی ہے. وہ ظاہر بات ہے ان کے لیے وہی معاشی سسٹم تھا. باپ تو گھر میں بوڑھا تھا، گھر میں وہ کام نہیں کر سکتے تھے، تو ان کا معاش سارا یہی تھا خواتین کے اوپر. ہاں، تو اس طریقے سے اگر عورت باہر نکلے تو پھر اس طرح کے مسائل نہیں ہوں گے جو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. تو جب ہم نے مادر پدر آزاد کر دیا ہے عورت کو، یعنی کہ اب آپ صورتحال دیکھ لیں کہ خواتین کی آزادی کا جو ہم نے مقصد جو 8 مارچ پہ آپ نے دیکھا ہے، اس میں آزادی اس کو کیا با اختیاری کس کو کہتے ہیں؟ وہ با اختیاری پتہ نہیں کس چیز کا نام لے دیا. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح با اختیار ہونا چاہیے جس طرح وہ یورپ کو دیکھتے ہیں. حالانکہ یورپ کی اگر مثالیں آپ دیکھیں کہ وہ تو بہت فکر مند ہے، وہ تو اپنی سوسائٹی جو ان کی ہے وہ تو اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہے. خاندانی نظام عورتوں کو گھر سے انہوں نے باہر نکال دیا ہوا ہے. یعنی عورتیں وہ ساری باہر کے کام، باہر ان کی جو ڈیوٹی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کسی کے بچے سنبھال رہی ہیں، کسی کے مردوں کو سنبھال رہی ہیں، کسی کے گھر کو سنبھال رہی ہیں. ٹھیک ہے، اپنے گھر کی اولادیں ان کی پتہ نہیں کہاں ہیں. صحیح بات. لیکن لیکن شریعت نے پورا محکمہ دیا ہے عورت کو کہ وہ یہ جو اولاد کی تربیت ہے یہ پورا محکمہ ہے، گھر ایک محکمہ ہے، ایک پوری ذمہ داری ہے. عورت کو پورا با اختیار بنایا گیا ہے گھر کا بالکل صحیح. پورا اختیار دیا گیا ہے. اور وہ دیکھیں ایک نسل تیار ہونی ہے. کہتے ہیں نا کہ عورت کو اگر دین کی سمجھ آ جائے نا تو دین گھر تک پہنچتا ہے، جی بالکل صحیح. اور عورت کو دین سمجھ آ جائے تو دین نسلوں تک پہنچتا ہے. جی بالکل ٹھیک. اور جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ عورت کی جو گود ہے وہ پہلی تعلیمی درسگاہ ہے کسی بھی بچے کی، ایک نسل کی. میں بلال صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. بلال صاحب پچھلے سال کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ عزت کے نام پر 470 خواتین کو قتل کر دیا گیا، جن میں کسی بھائی نے کسی بہن کو، شوہر نے بیوی کو، یا باپ نے بیٹی کو کسی بھی قسم کے الزام میں یا کسی بھی تحریک کا شکار ہو کر خاتون کو قتل کر دیا گیا. تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مظالم ہیں ان کی مین وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل بھائی، شروع سے دہائیوں سے یہ ایک ذہن بنا دیا گیا ہے بر صغیر کے مرد کا کہ عورت اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی. اگر عورت نے اپنی مرضی سے شادی کرنے کی کوشش کی تو یہ اس نے اپنے گھر کے مردوں کی غیرت کے اوپر حملہ کر دیا. اب اس نقطے کو ذہنوں کے اندر ایسے پیوست کر دیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی عورت ہلکا سا بھی اس طرح کا اظہار کرنے کی کوشش کرتی ہے تو فوراً مرد جو ہے وہ اپنی اس جاہلانہ غیرت کو ابھارتے ہوئے اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے. جبکہ
اسلام میں یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی کی جائے۔ اب دیکھیں کتنا فرق ہے۔ ایک طرف ہمارا جو ذہن سازی کی گئی ہے ہندوانہ طرز عمل پر، وہ کیا ہے کہ عورت اپنی مرضی کا اظہار کرے تو یہ بھی غیرت پہ حملہ ہے، اور دوسری طرف اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ تم عورت کی، لڑکی کی مرضی کی اجازت کے بغیر اس کی شادی کر ہی نہیں سکتے۔ اب اس میں ہمیں یہ میڈیا کے ذریعے سے اور آپ کے اس پروگرام کے توسط سے عوام کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک لڑکی آئی، شادی شدہ تھی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے کسی لالچ کی وجہ سے میرا رشتہ میری اجازت کے بغیر فلاں مرد کے ساتھ کر دیا ہے، میں اس رشتے پہ راضی نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اب اس رشتے کو برقرار رکھنا چاہو تو رکھو، اگر تم برقرار نہیں رکھنا چاہتی تو ہم تمہارا نکاح ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر عورت کو اختیار جو ہے اس معاملے میں دیا ہے۔ تو ہمیں اپنے مردوں کو یہ سمجھانا ہوگا کہ وہ بیٹی جو اللہ رب العزت نے آپ کے آنگن کا پھول بنا کر اور آپ کی آنکھوں کا تارا بنا کر بھیجی ہے، اور آپ کے کلیجے کا ٹکڑا ہے، وہ آپ کے رونق ہے گھر کی، وہ اور وہ آپ کی جنت ہے جو آپ کے سامنے چلتی پھر رہی ہے، وہ آپ اس کے مالک نہیں بن گئے، وہ کوئی آپ کی غلام نہیں ہو گئی یا کوئی ربوٹ نہیں ہے کہ وہ آپ کی مرضی کے بغیر چلے گی۔ وہ بھی انسان ہے، اس کے اندر دل دھڑکتا ہے، اس کے جذبات ہیں، احساسات ہیں، وہ سوچتی ہے، سارا کچھ اس کے پاس ہے۔ صرف کیا ہے کہ وہ عورت ہے، بیٹی ہے، آپ کو ذمہ داری دے دی ہے کہ آپ اس کی کفالت، اس کی نگہداشت، اس کا تحفظ کریں۔ تو ہم مردوں کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اتنا اجازت دیں کہ وہ اپنی مرضی کا اظہار کر سکیں۔ اچھا سہیل صاحب، جب آپ یہ بات معاشرے میں عام کر دیں گے نا کہ بیٹی کو یہ پتہ ہوگا کہ میں اپنی مرضی کا اظہار اگر اپنے والد سے کروں گی تو میری سنی جائے گی، تو یہ جو گھر سے بھاگ کر شادیاں کرنے کے واقعات ہیں ان میں بھی کمی واقع ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، ایک چیز کا میں تھوڑا، آپ نے جس کا پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ہم سب کی امی جان حضرت ختیجہ جو کہ ایک معروف کاروباری شخصیت تھی، اور کاروبار ہی وجہ بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کا ان تک پہنچنے کا، اور نکاح کا پیغام بھیجنے والی بھی حضرت ختیجہ ہی تھیں۔ یعنی کہ یہ ہمارے سامنے ایک روشن مثال ہے کہ ایک خاتون اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، کہ ان کو شادی کا پیغام انہوں نے بھیجا، تو اگر اس میں کوئی قباحت ہوتی تو اس کی وضاحت پہلے آ جاتی۔ تو وہ آپ کی والی بات کہ ہم نے جان بوجھ کر یہ ماحول بنا دیا ہے کہ ہم یہ لوگوں کو بتائیں کہ شاید یہ ممکن نہیں ہے، حالانکہ اس طرح کا کوئی تصور نہ اسلام میں کبھی تھا نہ کبھی ہے۔ اور اس کی میں ایک اور بھی آپ کو سہیل بھائی وضاحت کر دوں کہ شریعت نے کوئی بھی واقعہ ہو کسی طرح کا بھی، یہ بات اپنے نوجوانوں کو بتانا بہت ضروری ہے، چاہے وہ لڑکی کی شادی کا معاملہ ہو، لڑکی کسی سے پسند کی شادی کی ہو، ایون کہ لڑکی گھر سے بھاگ کر بھی شادی کر لے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اور ہم بیٹیوں کو یہی تلقین کریں گے کہ وہ کبھی خاندان کی عزت داؤ پہ نہ لگائیں اور یہ قدم کبھی نہ اٹھائیں، اپنے والد صاحب کو راضی کرنے کی حد الوسع کوشش کریں۔ لیکن اگر میں کہہ رہا ہوں ایسا ہو بھی جائے نا، تو بھی شریعت یہ اجازت نہیں دیتی کہ مرد قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، یعنی اب وہ خود سے اس کو مارنے کی کوشش کرے۔ یعنی اگر بہن کوئی حرکت کرتی ہے یا کوئی بھی اس سے غلطی، جسے ہم کہتے ہیں غلطی، اس سے ایسی بات ہو گئی ہے، تو نہ بھائی، نہ باپ، نہ اس کا کوئی ماما، تایا، چاچا، اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کو درست کرے اور اس کو قتل کر دے۔ بالکل، یہ قانون کا کام ہے کہ وہ اسے لکھے، اور قانون میں یہ جرم ہے ہی نہیں۔ بلال صاحب، اس میں یہ بھی ہے نا کہ تھوڑا سا اعتدال بھی ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ جو موجودہ صورتحال ہے نا، تو جس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، مثلا دوسرے ملکوں سے بھی ادھر خواتین آ جاتی ہیں، مرد اس طرح سوشل میڈیا پہ، اور سوشل میڈیا ایک دھوکہ بھی ہے، وہ سامنے جو دکھایا جاتا ہے وہ ہوتا نہیں، خواتین اس کے چنگل میں پھنس جاتی ہیں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ بعض دفعہ بڑے سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کیونکہ نادانی ہوتی ہے لڑکیوں کی، بچیوں کی، تو وہ بازد ہو جاتی ہیں۔ اس وقت وہ فیصلہ جو ہے نا وہ بڑے بیٹھ کریں، ایسی کوئی صورتحال ہو
تو وہ فیصلہ جو ہے نا وہ بڑی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے جذباتی نہیں، کیونکہ بعد بے شمار واقعات ایسے ہیں اس وقت جو نوٹ ہو رہے ہیں کہ وہ جذباتی ہو کر اس طرح کے فیصلے تو کر لیے جاتے ہیں لیکن نبھا زیادہ دیر نہیں رہتا. جی یہ صحیح صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے سہیل بھائی. یعنی میں یہاں پہ بیٹیوں کو ہمیں یہ تلقین کرنی چاہیے کہ وہ بھی ماں باپ کی اہمیت کو سمجھیں. ابھی ان کے پاس اتنا شعور نہیں ہے، انہوں نے دنیا کو نہیں دیکھا، انہیں دنیا کے فراڈ کا نہیں پتہ، اس لیے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ محبت کے نام پہ وہ دھوکہ کھا جائیں گی. فلہذا اگر انہیں کوئی پسند آ گیا ہے تو اس کا اظہار اپنے ماں باپ سے کریں. پھر ماں باپ اس کی تحقیق کرنے کے بعد اگر یہ سمجھیں کہ ہماری بیٹی کے لیے رشتہ اچھا ہے تو ماں باپ اپنی کسی ذاتی انا کو، ضد کو، مفاد کو آڑے نہ لائیں اور اس کا رشتہ کر دیں. یعنی دونوں کے باہمی تعاون سے جب رشتہ ہوگا تو انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی. اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ والدین اپنی بچیوں سے بڑے اچھے ماحول میں ان سے پوچھ لیں کہ بیٹا آپ کو کس ٹائپ کا رشتہ چاہیے، اس میں جو چیزیں ان کو درکار ہیں نا اسی کے مطابق وہ رشتہ تلاش کریں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچیوں کو پوچھا نہیں جاتا کہ آپ کو کس ٹائپ کا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے. تو جب رشتہ آ جاتا ہے پھر ان کے اوپر جو ہے نا وہ نفسیاتی پریشر ڈال کر ان کو بنوایا جاتا ہے، جبکہ ان کا مزاج وہ نہیں ہوتا. اس لیے پہلے مزاج لے لینا چاہیے، پہلے پوچھ لینا چاہیے، وہ اسی کرائٹیریا کی روشنی میں رشتے کی تلاش کرنی چاہیے، پھر بھی بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. جی بالکل. اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب کہتے ہیں نا کہ جب بچوں کے قد آپ کے قد کے برابر آ جائیں تو ان کو اپنا دوست سمجھیں. جی اگر بچیوں کی والدائیں جو موجود ہیں وہ ان کو اپنا دوست سمجھیں، ان کو اتنا اپنے درمیان سے وہ بیریئر ہٹا دیں، رکاوٹ ہٹا دیں کہ لڑکی آپ سے اور لڑکا باپ سے، لڑکی ماں سے اپنی خواہش کا اظہار کر سکے، تو یہ پہلا حل ہے جو کہ ان سارے مسائل کا تدارک کر دے گا. دوسرا، بچیوں کی تعلیم و تربیت اس لحاظ سے کی جائے کہ وہ یہ بات سمجھیں کہ ان کے باپ، بھائی، ماموں، چاچا ان کے خیر خواہ ہی ہیں. جس نظر سے یہ حضرات دنیا کو دیکھتے ہیں، خواتین، یہ بچیاں اس نظر سے دنیا کو نہیں دیکھ سکتی، اور یہ یقین کر لیں کہ جو فیصلہ ان کے بارے میں کریں گے وہ درست ہوگا. اپنی پسند کا اظہار ضرور کر دیں لیکن ان کی بات بھی مان لیں. اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ بعض دفعہ نا دونوں طرف، والدین کی طرف سے بھی، بچی اور بچے کی طرف سے بھی ہوتا یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ اس طرح کا معاملہ کرنا ہوتا ہے، اگر بچوں نے کرنا ہوتا ہے تو وہ فیصلہ فائنل سنا دیتے ہیں، ہم نے کرنا ہے تو ادھر ہی کرنا ہے، ورنہ موت قبول ہے پر انکار قبول نہیں ہے. اور والدین بھی بعض دفعہ بضد ہو جاتے ہیں. تو ایسی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے بھی ہوں گی کہ پھر وہ ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ یہ فیصلے اللہ کے ہاتھ میں، یہ جو ہونا ہے اللہ کی طرف سے ہونا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کو نہیں پتہ کہ یہ واقعی ایسا ہونا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے فیصلوں میں ہمیشہ لچک رکھنی چاہیے، نرمی رکھنی چاہیے. یہ فائنل فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. جب ہم اس کو کر لیتے نا کہ یہی میرا فیصلہ اٹال تھا، یہ میرے خلاف کیوں ہو گیا، پھر انتہائی قدم اٹھاتے ہیں. یہ آپ کی بات غلط ہے. یہ سچی محبت جب ہو جائے تو پھر اس کی خاطر تو انسان کو ہے، جب رشتہ ہی نہ ہو اس میں تو پھر سچی محبت کدھر جائے گی. تو پھر یہ جو اتنی فلمیں ڈراموں میں جو سچی محبت میں ماموں میں بھی تبدیل ہوتی ہے. تو پھر آپ تو وہ ہیر رانجھا اور سسی پن وہ سارے پھر وہ خیالی ہیں سارے، وہ سارے آپ فلاپ کر دیں. پروگرام کو آگے ذرا بڑھاتے ہیں. ایک سا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں 2.60 کروڑ یعنی 26 ملین بچے، لڑکے لڑکیاں دونوں، جو اسکول جا سکتے ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں، اور اس کی 58% تعداد لڑکیوں پر مشتمل ہے. اور یہ جو افسوسناک صورتحال ہے، یہ جب ہم کلاس 9 یعنی 9ویں جماعت میں پہنچتے ہیں یہ مزید افسوسناک صورتحال اختیار کر لیتی ہے کہ صرف 13% بچیاں اس وقت تک تعلیم میں رہ جاتی ہیں. اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اوپر جاتے جاتے یا کسی یونیورسٹی تک پہنچتے پہنچتے خواتین کا کیا تناسب ہوگا جو کہ اعلیٰ تعلیم تک پہنچیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین کا تعلیم میں اس طرح پیچھے رہ جانا یہ اسٹیٹ کی غفلت ہے یا ہمارے معاشرے کا قصور ہے؟ دیکھیں جی، اس میں دونوں ہی قصوروار ہیں، دونوں ہی قصوروار ہیں. تربیت، عورت کی تربیت، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ تربیت اور تعلیم جو ہے یہ نسلوں تک اثر رکھتی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جو ہے اپنی خواتین کی طرف جاتے تھے، ان کو اسپیشل جا کر ان کی تربیت کرتے تھے، تعلیم دیتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ شادیاں کی ہیں اس کا بھی یہی ایک سبب تھا
کہ جو خواتین کے اندر مسائل ہیں نا وہ آسانی سے وہ سمجھے جا سکیں، اور اس میں یعنی کہ ہر خاندان میں رشتہ کیا ہے، ان رشتوں کے حوالے سے بھی ایک تربیت کی ہے، دوسری قوموں میں رشتے کرنے ہیں، دوسرے رشتہ داروں سے باہر اگر آپ نے رشتہ کرنا ہے تو اس میں کیا مسائل ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے اگر کنواری عورت سے شادی کرنی اس میں کیا ہے، اور شادی شدہ سے اس میں کیا ہے، شادی شدہ ہے پھر بچے ہیں یعنی اس عورت کے تو پھر اس کے ساتھ بیہیو کس طرح کا ہے، یہ ساری سسٹم جو ہے وہ تعلیم و تربیت کا ہے، یعنی بنیادی جو چیزیں ہیں وہ شریعت نے سکھائی ہیں، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 8,000 سے زیادہ صحابہ ہی شاگرد تھے، 8,000 سے زیادہ صرف صحابہ ہی شاگرد تھے، کہ انہوں نے کتنی دیکھیں احادیث کتنی، خواتین میں سب سے زیادہ احادیث جو ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتی ہیں، اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جید صحابہ ہیں، تو وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر بہت سارے مسائل آپ کا ڈسکس کرتے تھے، جب ان پنس جاتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا، مشکل کوئی مسئلہ ہوتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ خدا نخواستہ کسی کا جوان عمری کے اندر شوہر دنیا سے چلا جائے، اس عورت کی زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں سب سے حسین خوبصورت ساتھ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس سے بڑا کسی کا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور جو موجود جتنی ازواج مطہرات تھیں سب کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ پیار سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا، سب سے زیادہ۔ اب دیکھیں 18 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، 18 سال کے بعد کتنی عمر گزاری ہے، وہ ساری آپ کے بغیر گزاری ہے۔ 48 سال یعنی وہ کتنی بنتی ہے آپ حساب؟ 48 سال ان کے بعد زندہ رہیں، اور جس طرح آپ نے بتایا ہے نا کہ بہت ساری احادیث کی وہ راوی تھیں، 2410 احادیث انہوں نے، 2210 شاید 2210 سے 2410 احادیث انہوں نے روایت کی، اور یہ خاص طور پہ تمام ان مسائل کے بارے میں تھیں جو کہ گھرے سے امور خانہ داری کے بارے میں تھیں، اور ان کے علاوہ اس کا سورس ہونا بھی کوئی ممکن نہیں تھا۔ اور پھر جس طرح انہوں نے صحابہ کرام کی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ایک دنیا کا سب سے بڑا غم ہے عورت کے لیے، اور پھر جوانی میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس غم کو اپنے لیے رکاوٹ نہیں بنایا، اور اس زندگی کے بعد آپ نے دین کو پھیلایا ہے، دین کو پھیلایا۔ ہمارے ہاں تو خواتین کے اس طرح کا مسئلہ بن جائیں تو وہ بہت سارے خاندان میں ایک ایشو بنا دیا جاتا ہے۔ صبر، حوصلہ، ہمت کی اعلیٰ مثال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے بعد پھر انہوں نے دین دیکھیں کیسے پھیلایا ہے۔ اس لیے شریعت نے تو تربیت کی ہے شروع سے، کہ بچیوں کی تربیت چھوٹی عمر میں ہی شروع کر دی ہے، تو اس لیے جو بنیادی تعلیم خاص کر جو شریعت کی تعلیم ہے وہ اتنا تحفظ دیتی ہے، جتنا آپ دین سکھاتے جائیں گے عورتوں کو اتنی ہی وہ محفوظ ہوتی جائیں گی۔ یہ چیلنج ہے، دنیا باقی علوم بھی سیکھنے چاہیے، ہر شعبے میں ضرورت ہے خواتین کی، کیونکہ بے شمار ایسے شعبے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں تو پریشانی ہوتی ہے کہ یہاں عورت ہونی چاہیے تھی، اس شعبے سے متعلق عورت ہونی چاہیے، وہ بھی ہونے چاہیے، لیکن شروع سے ہی بنیاد آپ کی وہ دینی تعلیم سے ہونی چاہیے۔ جی ٹھیک۔ اور بلال صاحب، ہماری جس طرح کہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ 51% ہماری جو آبادی کا حصہ ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے، لیکن اگر ہم عملی زندگی میں دیکھیں لیبر فورس میں صرف 15%، اور اگر ویسے دفاتر میں دیکھیں تو 22%، اور تمام شعبۂ زندگی کو اٹھا کر لیں تو 36% حصہ ہماری خواتین عملی زندگی میں ہیں۔ اور لیکن ایک الارمنگ چیز یہ ہے، ایک ہی کام اگر ایک مرد کر رہا ہے یا خاتون کر رہی ہے، ان کی تنخواہ میں 34% کا فرق ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ آپ کو شاید علم ہوگا کہ پچھلے دنوں آج تک دنیا میں ہمیشہ جب بھی بات کی جاتی رہی ہے تو وہ حقوق نسواں کی بات کی جاتی رہی ہے، وومن رائٹس کے لیے تنظیمیں بھی بنی ہیں، وومن رائٹس کے لیے بہت سے ڈیز بھی سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے 8 مارچ کا بھی ذکر کیا۔ لیکن پچھلے دنوں انڈیا کے اندر مینز رائٹ کے لیے احتجاج کیا گیا، 2-3 سالوں میں پوری دنیا میں ہو جائے گا۔ یعنی دنیا میں اب کیا ہو رہا ہے کہ مرد اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، پہلے عورت اپنے حقوق مانگتی تھی، اب مرد اپنے حقوق مانگ رہے ہیں۔ ہر گھر کے باہر مرد کھڑا ہوا ہے۔ تو وہ اپنے حقوق کیوں مانگ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ایبلٹی ہم میں زیادہ،
کام ہم زیادہ کر سکتے ہیں، مرد مرد ہی ہے، سب کچھ کنٹرول کر سکتا ہے، مینیجنگ سیٹ پہ وہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن خواتین کو کم سیلری کی وجہ سے زیادہ اپرچونٹی پر اپوائنٹ کیا جا رہا ہے، ان کو جاب زیادہ دی جا رہی ہیں، آسانی سے دی جا رہی ہیں، ان کو ترجیح دی جا رہی ہے، اور چونکہ سیلری کم ہوتی ہے تو دیگر سہولیات جو ہیں وہ فراہم کر دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے مردوں کا جو نظام زندگی معاشی ہے وہ تباہ ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سہیل صاحب ایک اصولی بات ذہن نشین رکھ لیں، اس کو دنیا کے کسی سیکٹر میں، زندگی کے کسی شعبے میں اپلائی کر دیں، جب آپ فطرت کے قانون کے خلاف چلیں گے نا تو آپ تباہی کا شکار ہوں گے۔ فطرت نے جو بیلنس رکھا ہے، فطرت نے جو قوانین رکھے ہیں، آپ ان کے خلاف نہیں چل سکتے، تھوڑا عرصہ چلیں گے اس کے بعد آپ کو تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو فطرت نے مرد کو معاش کی ذمہ داری دی ہے، پریکٹیکل لائف کے اندر مرد کو ہی زیادہ انوالو ہونا چاہیے۔ خواتین جب اس کی سیٹ پر آنے کی کوشش کریں گی تو پھر وہی تباہی ہوگی جو اب آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کو ہم ظلم کہیں کہ جی خواتین کو، آپ کا خیال میں مطلب آپ کے سوال سے تھوڑا یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہوں گے، ایک کنسیپٹ ہے کہ ایک ہی سیٹ پہ مرد کو 100 روپیہ دیا جا رہا ہے اور اسی سیٹ پہ عورت کو 30 روپے دیے جا رہے ہیں، تو یہ عورت پہ ظلم ہے، یہی ایک کنسیپٹ ہوگا نا۔ لیکن میں اس کو ظلم نہیں سمجھتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کیونکہ بزنس جو ہے وہ ہر انسان سمجھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب عورت باہر جا کے جاب کرتی ہے تو یہ ایک بزنس مینٹیلٹی ہے کہ آپ اسی چیز کو اپوائنٹ کریں گے، اختیار کریں گے جو آپ کو کم کاسٹ کرتی ہے۔ دیکھیں نا، ایک ہی چیز جو ہے، ایک ہی موبائل آپ کو ایک شاپ سے 1000 روپے کا مل رہا ہے، ایک سے 600 روپے کا، وہی کام آپ کا ایک بندہ 1000 میں کر رہا ہے، ایک میں 600، آپ 600 میں سے کروائیں گے نا، آپ 600 والی چیز خریدیں گے نا، آپ 1000 والی، یہ تو آپ کی بزنس مینٹیلٹی کے خلاف۔ تو بزنس مین کو جب یہ اپورچونٹی مل رہی ہے کہ وہ اس کا کام 600 روپے میں ہو رہا ہے اور اس کا کام جو ہے وہ 1000 روپے میں والا جو مہنگا پڑا ہے، تو وہ 600 کو ترجیح دے گا۔ اخلاقیات تو ایک طرف رہ گئی، یہ صرف بزنس، جس نے بزنس کرنا ہے یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ اخلاقیات تو ہمارے معاشرے ایک طرف، بزنس مائنڈ سے جب آپ سوچیں گے تو آپ اسی عورت کو ترجیح دیں گے۔ فلہذا اس کا جو نتیجہ خیز بات ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کو چاہیے کہ وہ ایسے قوانین بنائے کہ جس میں خواتین جو ہیں وہ اگر کام کریں تو ان کو ان کے حقوق ملیں اور مردوں کی حق تلفی نہ ہو، کچھ سیکٹر وائز ڈیوائیڈ کر دیا جائے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ وومن بینک کی بہت ضرورت ہے، عورتوں کا بینک میں جا کے ڈیل کرنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ کو کوئی ایسا بہت شاذ و نادر ایک وومن بینک بنا تھا، پتہ نہیں وہ چل رہا ہے کہ نہیں، بند ہو گیا۔ آپ کو میزان بینک کتنا بڑا نیٹ ورک، آپ کو میزان بینک کی کوئی ایک برانچ کسی شہر میں نظر آتی ہے جہاں صرف خواتین کام کر رہی ہیں اور صرف خواتین جا کے اپنا کام کروا سکے؟ نہیں نظر آئی۔ کچہریوں کے اندر خواتین کا جانا کتنا مشکل ہے، خواتین کا کچہری میں جا کے کسی بھی معاملے کو ڈیل کرنا، آپ کو کوئی کچہری میں ایسا سیکٹر نظر آتا ہے کہ جس میں صرف خواتین کا یہ چیمبرز ہوں، صرف خواتین جا کے ڈیل کرے؟ آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو ان چیزوں پہ حکومت کام کرے اور ان کو کچھ ڈیوائیڈ کرے اور ان کے کچھ رولز بنائے، کچھ ان کے پیرامیٹرز طے کرے تو یہ کام بھی حل ہو سکتا ہے۔ اور اس میں ویسے بھی یہ جو کہتے ہیں نا کہ برابر کے حقوق ہوں، یہ جو بلال صاحب والی بات ہے نا، یہ زیادہ موضوع ہے کہ اب مردوں میں ہی ان کو شامل کر لیا ہے، تو وہ پھر ان کے بتایا دیے اگر آپ نے یہ کرنا ہی ہے تو الگ سے ان کے شعبے بنائیں، ایک تو خواتین کو ان کے حقوق ملیں، آسانی سے وہ سارا جتنا بھی سسٹم وہ کریں جو ضروریات ہیں ان کی، لیکن وہ اس طرح اگر بینکوں میں ہیں، اسی طرح اگر محکموں میں ہیں، وہ پھر مردوں کے متحد ہی ہوتی ہیں، پھر ان کی لڑائی وہی رہتی ہے۔ بالکل، لیکن اعداد و شمار یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہماری جو یونیورسٹیاں ہیں ان میں 50 سے زیادہ فیصد خواتین داخلہ لے لیتی ہیں جی، لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ معاشرتی طور پر جو کمانے کا دباؤ، معاشی دباؤ مرد پر ہے وہ خاتون پر نہیں ہے۔ اس سے ایک تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ زیادہ خواتین وہ سیٹیں لے لیتی ہیں، لیکن بعد میں دیکھا جاتا ہے کہ صرف 5% خواتین، خواہ وہ میڈیکل فیلڈ ہو، انجینئرنگ ہو، کوئی اور سول سروس ہو، صرف 5% خواتین اپنے کیریئر کو جاری رکھتی ہیں، باقی کسی بھی وجہ سے اس کیریئر کو چھوڑ دیتی ہیں۔ پہلا نقصان یونیورسٹی لیول پہ ہو جاتا ہے کہ وہ لڑکے جنہوں نے کل لازمی طور پر ملک کی باغ دوڑ سنبھالی وہ پیچھے رہ گئے، انہوں نے وہ سیٹیں حاصل کی لیکن ضائع کر دی۔ دوسری بات، جب یہی خواتین مارکیٹ میں نکلتی ہیں، معاشی دباؤ ان کے اوپر نہیں ہوتا، نہ ان کا مقصد گھر چلانا ہے، بالکل،
تو یہ خواتین یہ کرتی ہیں کہ صرف جاب کو حاصل کرنے کے لیے کم سیلری کے اوپر بھی راضی ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ زیادہ تر اس میں کیسز میں اپنا جیب خرچ چلانا ہوتا ہے، یا صرف ایک وقت گزارنا یا ایک تفریح کے طور پر جاب کرنا ہے. یہ چیز بھی مرد حضرات یا جو پڑھا ہے اب اس کو پریکٹیکل لانا ہے. بعض خاندانوں میں ایسا ہے کہ مردوں نے بھی وہی تعلیم حاصل کی ہے، عورتوں نے بھی وہی کی ہے، مرد گھر میں بیٹھے عورتیں کام کر رہی ہیں. جی صحیح، بالکل صحیح. اسی لیے الٹ فطرت کے خلاف چلیں گے، آپ بیمار ہو جائیں گے، نقصان ہوگا اس کا. تو وہ کہتے ہیں جی معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ عورتیں کام کر رہی کم سیلری پہ، اب گھر چل نہیں رہا ہے، عورتوں کی جگہ پہ مردوں کی جگہ پہ عورتیں کام کر رہی ہیں، وہ پیسے اب کم آ رہے ہیں، گھر اب چل نہیں رہے. اب روتے بچے کو مرد تو نہیں نا چپ کروا سکتا جیسے عورت چپ کروا سکتی. ظاہر ہے. اب ایک ہمارے معاشرے کا یہ رجحان ہے، خاص طور پر اس کا اعداد و شماری بتاتے ہیں کہ سندھ کے دیہاتی علاقے ہوں، جنوبی پنجاب کا ایریا ہو یا بلوچستان، کم عمری میں لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی ہے. اور پچھلے 4 سال میں جس طرح ہمارے موسم کی تبدیلیاں زیادہ ہوئی ہیں، بارشیں سیلاب بہت آئے ہیں، 25% خواتین کی تعداد بڑھ گئی ہے لڑکیوں کی جن کی کم عمری میں شادی کر دی گئی ہے، صرف اس خوف سے کہ اگر سیلاب آیا، گھر دوبارہ بہہ گیا، تو بجائے اس کے کہ بچیوں کو گھر بٹھایا جائے اور بعد میں پھر لوگوں کے معاشی حالات ان کو اجازت نہیں دیتے غربت کی وجہ سے کہ وہ اتنی بڑی فیملی کو سپورٹ کریں، تو خواتین کی شادی، بچیوں کی شادی جلدی کر دی جاتی ہے. صحیح صاحب، آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بچیوں کی جلدی شادی کر دینا حل ہے؟ نہیں، اصل میں یہ کہ بچی جب بھی جوان ہو جائے نا، یہی اس کی شادی کی عمر ہے، اور ہر علاقے میں اس کا جوانی کا ایک اپنا ایک ماحول ہوتا ہے. مثلا عرب کا اپنی ایک ایج ہوتی ہے، اسی طریقے سے دوسرے ملک ہیں، ٹھنڈے علاقے ہیں مثلا جس میں موسم ہمیشہ زیادہ سردی کا رہتا ہے، اس میں اور طرح کی عمر ہے. میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ ہم گلگت بلتستان ہے، وہاں 13، 14، 15 سال سے اوپر چلے جائے نا تو وہاں شادی کو معیوب سمجھا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بچی کی عمر زیادہ ہو چکی ہے. ہمارے ہاں تو 40 سال کو بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا، یعنی کہ بہت ساری بچیاں ایسی ہیں کہ وہ 35 سال 30 سال تک تو ان کا یہ فیصلہ تو ابھی کیریئر ہے. نہیں، ایک اور بھی چیز ہے کہ جو زیادہ اس میں دیکھا گیا ہے کہ جو خواتین زیادہ تعلیم یافتہ ہو جاتی ہیں نا، یعنی تعلیم میں وہ PhD کے لیول تک پہنچ جاتی ہیں، وہ دماغی طور پر اپنے برابر کی سطح کا ڈھونڈتے ہیں، پھر وہ ملتا نہیں. پورا ایک الگ مسئلہ ہے، وہ پھر ملتا نہیں ہے، کیونکہ 30 سال تک تو اب یہ ٹرینڈ بن چکا ہے مردوں میں بھی عورتوں میں بھی کہ 30-35 سال ایسے ہی ہو جاتے ہیں جی کیریئر. جبکہ ہمارے ہاں دیکھیں نا، ہم چاہتے ہیں کہ 25 سال کا جوان جو ہے، نوجوان، وہ سب کچھ دے دے جو 60 سال کا بوڑھا دے رہا ہے. صحیح بات ہے. اب اس نے 60 سال کے بعد حاصل کیا، وہ 25 سال میں تو نہیں حاصل کر سکتا، ہو بھی نہیں سکتا، وہ تو آغاز ہے نا ابھی. تو اس طریقے سے جب بچی جوان ہو جائے اور جس علاقے میں ہے وہ اس کی شادی کر دینے میں کوئی حرج نہیں. ہاں، بلوغت سے پہلے شادی یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کسی بھی علاقے میں ہو تو یہ مناسب نہیں ہے. ہاں، اور جتنا بھی آپ اس شادی کو سادگی کی طرف لے کر جائیں گے، یہ بہت سارے لوگوں پر، بہت سارے خاندانوں پر، بلکہ کروڑوں خاندانوں پر آپ کا احسان ہے کہ آپ اس کو آسان کریں. کیونکہ اب وہ لوگ جو مالدار ہیں وہ بھی پھنس چکے ہیں، اتنا جکڑے جا چکے ہیں، کہتے خدا کرے کوئی ایسا سسٹم بنے کہ ہم اس سے نکل جائیں. وہ خاندانی رسم و رواج کی وجہ سے، اپنے پریشر کی وجہ سے وہ پھنس چکے ہیں. وہ کہتے کہ شادی آسان کر دی جائے، لیکن وہ ہو نہیں سکتی. اب یونائٹڈ نیشنز نے اس بارے میں خاص طور پہ پاکستان میں یہ دیکھا گیا ہے، یہ کام کیا گیا ہے کہ ایسے انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں جس کے ذریعے ان کے خیال سے کم عمری کی شادی کا اصل مسئلہ غربت ہے. اچھا روزگار اگر فیملی کو پرووائڈ کیا جائے تو، اور بچیوں کی خاص طور پہ ٹریننگ کیا جائے، یعنی کیش فار ورک پروگرام بھی شروع کیا انہوں نے. اور دوسرا، ورلڈ بینک کی ایک تحقیق ہے، وہ کہتی ہے کہ اگر آپ $1 بچیوں کی تعلیم پر لگائیں گے، یہ آپ کو مستقبل میں $8 دے گا، یعنی آپ کی نیشنل بلڈنگ میں. تو اس چیز کو دور کرنے کے لیے کہ آپ بجائے اس کے کہ ایک وقتی حل تلاش کریں، آپ اپنی بچیوں کو تعلیم دلائیں اور ان کو نیشنل جو پروگرس ہے اس میں باقاعدہ طور پہ شامل کرنے کا ٹارگٹ کریں. یہ آپ کو بطور قوم بہت زیادہ فائدہ دے گا. میرا آج کا جو آخری سوال ہے، میں دونوں اپنے معزز مہمانوں سے اس کا مختصر رسپانس چاہوں گا کہ خواتین مارچ جو کہ 8 مارچ کو ہمارے ملک میں جس طرح ہوتا ہے، جیسے ہوتا ہے اور جو اس کے مقاصد ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسا ہی ہونا چاہیے یا اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ بلال صاحب.
سہیل بھائی دیکھیں، خواتین کے حقوق کو اجاگر کرنا چاہیے، ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں، اور یہ جو اقوام متحدہ نے مختلف چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ڈیز مقرر کیے ہیں، ہم اس سے بھی اتفاق کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے، لیکن اس بات سے کوئی ذی شعور انسان انکار نہیں کر سکتا کہ جو اسلام آباد کے اندر کیا جاتا ہے وہ سراسر ولگر پن ہے، وہ مزید بڑھاوا دینے والا ہے انتشار کو، مزید خواتین کو بہرا روی کی طرف لے جانے والا ہے، اور جس طرح کے پوسٹر وہ وہاں پر آویزاں کیے جاتے ہیں وہ انتہائی بیہودہ ہیں کہ ایک باحیا اور با کردار عورت جو ہے وہ ان کو پڑھنا، ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ تو بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ڈے میں آپ سکول، کالجز، یونیورسٹیز میں تقاریر کروائیں، اچھے سپیچز جو ہیں وہ کروائیں، خواتین کے ٹیبلوز کے ذریعے سے ان کا کوئی اجاگر کرنے کی کوشش کریں، جو بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کریں، آپ سوشل میڈیا پہ بھی کمپین چلائیں، اچھا کریں، سب کچھ کریں، لیکن یہ جو مارچ والا، یہ جو 8 مارچ کو جو عورت مارچ والا جو سسٹم ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح صاحب، یہ سہیل صاحب میں تو اس کو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ 8 مارچ میں جو ہوتا ہے، جو یہ کہا جاتا ہے، یہ تو ایسے ہی ہے، سورج نکلا ہوا ہو، باہر دھوپ میں کھڑے ہوں، اختلاف شروع کر دیں، بتائیں یہ سورج نکلا ہے کہ نہیں نکلا ہے، یہ تو اسی طرح کی بحث ہے۔ جو اسلام نے حقوق عورت کو دیے ہیں، کوئی چیلنج کر کے دکھائے کہ اس میں کہیں ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ہماری اپنی کمزوریاں ہیں کہ ہم نے وہ ہر شعبے کے اندر موجود ہیں، ظلم ہر طبقے کے ساتھ ہو رہا ہے، صرف عورت کے ساتھ نہیں، مردوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، جس طرح ذکر ہو چکا ہے۔ تو ہر طبقے میں ظلم ہے، وہ ہے ہمارا اصول پسند نہ ہونا، قانون پسند نہ ہونا، اور سب سے پہلی بات شریعت پسند نہ ہونا۔ جب آپ اس پر عمل کر لیں گے کہیں ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ اس زمانے کو دیکھ لیں جس زمانے میں شریعت کے مطابق حکومت بھی تھی، جس زمانے میں اس کے مطابق زندگی بھی گزرتی تھی، عورت اکیلی حج کر سکتی تھی، اگرچہ یہ الگ سے اس کے مسائل ہیں، لیکن وہ موجود ہے شریعت کے اندر کہ اکیلی چل کے اپنے پاس ان کے زیورات بھی ہوتے تھے، وہ جا سکتی تھی، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس طرح کا ماحول بھی بن جاتا ہے۔ تو وہ کیسے ہوا ہے؟ صرف اور صرف شریعت کے اصولوں کے عین مطابق چل کر، اور دنیا میں کہیں ایسی کوئی مثال دکھا دیں، بس اتنی بات۔ یعنی میں آپ دونوں معزز حضرات کی بات سے یہ سمجھا ہوں کہ جو 8 مارچ کو یہ خواتین مارچ کے نام سے کیا جاتا ہے، اگر تو اس کا مقصد مسائل کو اجاگر کرنا ہے تو صرف مسائل کو اجاگر کیا جائے، مسائل بنائے نہ جائیں۔ ایک دوسری بات ہے، پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم اس کا بہتر چہرہ پیش کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ایک چھوٹا سا طبقہ اٹھ کے یہ دکھائے کہ شاید یہ ملک پورے کا پورا ہی ایسا ہے۔ جی جی۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کے مارچ کا آرگنائزیشن ساری کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو حکومت سازی میں شریک ہیں۔ اگر حکومت چاہے تو اپنی ریٹ قائم کر سکتی ہے، اگر دیکھا جائے تو سلوگن تو اٹھا لیے جاتے ہیں، لیکن اصل مسائل کے حل کی طرف عملی قدم جو سا ہے وہ بہت کم ہے۔ اگر یہی لوگ، یہی طبقہ اگر ان مسائل کو حل کرنا چاہے تو کیونکہ حکومتی ایوانوں میں ان کی پہنچ ہے تو یہ زیادہ بہتر طریقے سے حل کروا سکتا ہے۔ میں آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، آج کی اس ساری بحث میں ہم نے ان تمام مسائل کا جائزہ لیا ہے کہ جو خواتین کو آج کے دور میں موجود ہیں۔ ناظرین، ایک طرف مسائل تو موجود ہیں، لیکن ایک طرف امید کا چہرہ بھی موجود ہے۔ اگر آپ پاکستانی خواتین کو ہی دیکھیں تو اگر بلوچستان میں سیلاب سے متاثرین کی آبادکاری ہو تو حدیقہ کیانی کا نام، ملالہ یوسف زئی ہو تو پوری دنیا میں پاکستان کا چہرہ واضح کرنے والی خاتون، اسی طرح علی شابہ خان جنہوں نے حال ہی میں وومن ڈیولپنگ دا ورلڈ ایوارڈ کی فائنلسٹ تھیں، اور ناظرین بہت سی خواتین ایسی ہیں جنہوں نے ہمارا نام دنیا کی کئی فیلڈ میں روشن کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر نوبل انعام یافتہ میں شرمین عبید چنائی جنہوں نے ڈاکومنٹری میکنگ میں نوبل انعام جیتا۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں، مسائل موجود ہیں، لیکن ایک مثبت معاشرہ وہی ہوتا ہے جو کہ مسائل کا تذکرے کی بجائے اس کے حل پر زیادہ زور دے، اور تمام افراد اپنی توانائیاں اس کے حل میں صرف کریں، تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ مسائل حل ہو جائیں۔ اگلے ہفتے کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔